प्रोग्राम गोश इदराक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 8 जून है, 8 ज़िलक़द है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट का इल्म है। इस वक़्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलसल सीरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के ऊपर और मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा, मुख्तलिफ तवारीख़ को देखेंगे। क्या कुरान ने तारुफ़ पेश किया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस बेहतरीन मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके हर दिल अज़ीज़ शख़्सियत जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन नक़वी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी और तमाम तर देखने वाले मोमिन को भी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। क़िबला, हज़रत की शख्सियत का कुरानी तारुफ़ जो है वो क्या है? कुरान ने किस तरह से रिसालत में आपका तारुफ़ कराया है? इसको थोड़ा-सा हमारे नौजवानान के लिए पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। अर्ज़ मतलब ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ात बाबरकत, ज़ात अतहर, ज़ात अक़दस जो है वो इस आलम इम्कान में इंसानी समाज में इंसानों के हवाले से ऐसी हस्ती हैं जो तमाम तर आला इंसानी कमालात और फ़ज़ाइल को अगर किसी ने यकजा देखना हो तो वो ख़त्म मर्तबत की ज़ात गिरामी है। सुभान अल्लाह। लिहाज़ा कह सकते हैं कि आपकी शख्सियत बहुत ही पहलूदार है। मामूलन ये होता है कि बशर में 1-2 पहलू नुमायाँ होते हैं, 4 पहलू नुमायाँ होते हैं। बहुत सारे पहलू जो हैं वो नुमायाँ नहीं होते। ख़त्म मर्तबत की ज़ात गिरामी ऐसी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जिस एंगल से देखें, मसलन फ़र्ज़ करें बहैसियत एक क्या कहना चाहिए, एक मुरब्बी के आप कैसे थे, आपकी इन्फ़िरादी ज़िंदगी कैसी थी, आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी में लोगों के साथ पब्लिक डीलिंग कैसी थी, आपका ताल्लुक़ जो है ज़मीन पे रहते हुए आसमान से कैसा था, आपकी ज़ात जो है वो बहैसियत एक सियासतदान के कैसी शख्सियत थी, आपकी ज़ात जो है वो इंसान के जो दीगर औसाफ हैं, ज़ुहद है, तक़वा है, इल्म है, फ़ज़ाइल हैं, कमालात हैं, ये इनमें सब जिस एंगल से भी आप देखें, मैं समझता हूँ कि ख़त्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत जो है पहचानने के हवाले से बहुत ही मज़लूम शख्सियत है कि आपकी शख्सियत को यानी लोगों ने 1-2 ज़ावियों से देखा है। मसलन आज भी मुश्किल ये है कि अगर कोई ओरिएंटलिस्ट, कोई मुस्तशरिक कोई तबसरा करता है, तो मुसलमान उसको बड़ा गौर से सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। लोगों ने मामूलन जो पैगंबर अकरम की ज़ात पे तबसरे किए हैं, एक नाबगा की हैसियत से, एक बहुत बड़ा फ़हीम और एक बाबसीरत इंसान, एक बड़े सियासतदान की हैसियत से देखा है। मैं समझता हूँ कि आपकी शख्सियत का कामिल तरीन तारुफ़ जो है, वही है जो कुरान करीम ने बयान किया है। अगर से यकीनन इस मुख्तसर नशिस्त में हम सारे पहलुओं का जायज़ा नहीं ले सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि पैगंबर जो ऐसी हस्ती जो कुरान जैसी किताब लेकर आया और अगर उसको देखा जाए तो 2 पहलू शायद काबिल गौर हैं। एक बहैसियत बशर आपकी ज़िंदगी कैसी थी, एक आम इंसान के होते हुए, और बहैसियत नबी और रसूल आपकी ज़िंदगी और आपकी शख्सियत किस कदर बुलंद वाला है। मैं इसको इस एतबार से कहूँगा कि अब अगर आप ज़मीनी हवालों से, बशरी हवालों से देखेंगे,
تو اس اعتبار سے کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا فی الامیین، اللہ نے امیوں میں بھیجا، لیکن امیوں کے لیے نہیں بھیجا. یعنی جس واہ خطے میں آپ آئے اس خطے کے رہنے والے تو کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ مکہ میں ٹوٹل 17 آدمی تھے پڑھے لکھے، اور مدینہ میں جو ہے وہ 11 آدمی تھے پڑھے لکھے. تو اگر صرف انہی لوگوں کو پڑھانا مقصود تھا تو ایک سادہ سا ٹیچر آ جاتا تو کافی تھا، معاملہ حل ہو جاتا. لیکن نہیں، آئے امیوں کے لیے، سوری، آئے امیوں میں، لیکن آئے کس کے لیے؟ رحمت للعالمین بن کر. للعالمین. واہ سبحان اللہ. آئے امیوں میں لیکن عالمین کے لیے ہدایت جو ہے وہ کا پیغام لے کر آئے. لہذا اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک عام بشر ہونے کی حیثیت سے آپ تھے، عام بشر میں اچھا، تھے. غیر لوگ اگر نہ سمجھ پائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. شکوہ وہاں بنتا ہے کہ جب اپنی امت میں اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسکالرس، اور وہ جا کر کہیں کہ جی آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور امی ٹھہرائیں، تو یہ ایک افسوسناک مقام ہے. یہ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ میں کیا اس میں تواریخ میں نہیں؟ ایک تبصرہ عرض کروں گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، بلکہ یوں کہوں گا کہ پڑھتے لکھتے نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. اور اس میں بہت سارے شواہد موجود ہیں تاریخ میں. جب آپ نے کہا کہ قلم دوات لے آؤ میں تاکہ ایک تحریر لکھ دوں، تو پیغمبر لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اسی طرح اور بھی موارد ہیں. جس ہستی نے علی جیسے پڑھے لکھے کی تربیت کی ہو، وہ تربیت کی پڑھنا ہو. واہ. لکھنا نہیں جانتا ہو. اللہ وہ سبحان. شاگرد تیار کیا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے، میں زمین کی راہوں سے آسمان آسمان کے کی رستے. بہتر جانتا ہوں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جتنا بھی علم ہے، امام صادق علیہ السلام جیسی صلی اللہ علیہ. ہستی جس جھرمٹ میں موجود ہو، جہاں پہ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک لقب ہے عالم السلام. عالم محمد. اور اللہ دیکھیں، اکبر. اللہ اکبر. عالم ماشاء عالم اللہ. محمد، اس طرح کی ہستیاں جس گھر میں موجود ہوں، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب کا منبع فیض جو ہے ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اطہر تھی. لہذا میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ رحمت للعالمین بن کر آئے امیوں میں، لیکن آئے رحمت للعالمین، یعنی کائنات کے لیے رحمت جو ہے وہ بن کر آئے. اس اعتبار سے ایک جگہ پر قرآن کریم ہی میں جو ہے وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کو، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرا حبیب ان سے کہو، کس کو خطاب کیا ہے؟ ایھا الناس. لہذا الناس. آپ کی رسالت تمام تر انسانوں کے لیے ہے. آپ بے نہ شک. فقط کسی ایک امت کے رہبر و رہنما ہیں، نہ فقط کسی ایک گروہ کے آپ قائد و رہبر ہیں، آپ انسانیت کے رہبر ہیں. بے آپ شک. کو اللہ سبحان اللہ. تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رول ماڈل، بلکہ بے اس شک. کو بات کو یوں کہا جائے کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ الحسنہ. یہ اسوہ حسنہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہاں پہ جو استعمال ہوا ہے نکرہ ہے. نکرہ کا معنی یہ ہے کہ یہ اسوہ حسنہ ہے سب کے لیے، واہ. حتیٰ یہاں تک کہ انبیاء کے لیے اسوہ کامل ہے آپ کی ذات اطہر. بے شک. آپ کی بے شک. ذات کو میں اس سے زیادہ کیا دلیل دی جا سکے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد صلی اللہ من علیہ وسلم. عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ہوں. یعنی جس نے اس طرح کے انسانوں کی تربیت کی ہو، تو اس اعتبار سے آپ کی ذات اسوہ کامل ہے. ہر میدان میں اسوہ کامل ہے. زہد میں اسوہ ہے، شجاعت میں اسوہ ہے،
علم میں اسوہ ہے، فضائل میں، تمام تر فضائل میں جتنے بھی، وہ کرم ہے، وہ شجاعت ہے، وہ وقار ہے، وہ انسانی کمالات کے جتنے بھی پہلو ہیں، کمالات ہے۔ تو وہ سارے کے سارے، یا اسی طرح اللہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ بہت گہرائی ہے ان آیات کے اندر، ان قرآن کی ان آیتوں کے اندر، تو یہ قابل توجہ ہے۔ کون پیغمبر؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل اور وما غوا، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی ضلع یعنی کبھی بھی گمراہ نہ تھا، کبھی بھی عالم میں، کبھی بھی جاہل نہ تھا، نہ کبھی گمراہ تھا، نہ کبھی جاہل تھا۔ اب اگر میں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جاؤں تو یعنی وجود پیغمبر جب سے تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وجود پیغمبر کب سے تھا؟ اس حدیث کے مطابق ہے جابر، اللہ نے اس کائنات میں جو سب سے پہلے وجود خلق کیا وہ تمہارے ہاں، نبی کا نور تھا، جو میرا نور، سبحان اللہ۔ یعنی پیغمبر اکرم یعنی عقل اول، پیغمبر اکرم علم اول کی بحثیت مخلوق جو ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ والا صفات ہے۔ تو معاذ اللہ، یہ تو ماضی کا اللہ نے بیان کر دیا، وما ينطق عن الهوى، نہ معاذ اللہ صاحبکم وما غوا، نہ کبھی گمراہ تھا نہ کبھی جاہل تھا، اور آگے جب آ گیا ہے اس زمین پر تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس کا کلام، اس کا نطق جو ہے وہ ہرگز ہرگز ہوا و ہوس کے تابع نہیں ہے، خواہشات کے تابع نہیں ہے، یعنی اللہ کی مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے ماضی بھی پاک ہے، اس کا فیوچر بھی پاک ہے، تا قیام قیامت جو ہے اس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ ہے، بے شک۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر جو ہے، اس اعتبار سے ہم اسی بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو آثار آپ کی ذات سے موجود ہیں، کم از کم یہ ہے کہ ابھی اس وقت قرآن کی شکل میں، اور اسی طرح آپ کی سیرت و سنت کی شکل میں، اور آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تو قرآن ہے، آپ کے معجزات میں ایک معجزہ علی ابن ابی طالب ہے، علیہ آپ کے السلام، اللہ وسلم۔ معجزات میں سے ایک معجزہ آپ کے اہل بیت ہیں کہ کس طرح آپ بے نے شک، ایسے انسانوں کی تربیت کی کہ جس کی الحمد للہ، مثال جو ہے انسانی تاریخ میں نہیں نہیں ملتی، ملتی۔ لہذا اچھا قبلہ، تھوڑا سا جی تھوڑا سا قبلہ عصر حاضر کی طرف دیکھتے ہیں، جو بعض دفعہ دشمنوں کی طرف سے بار بار شرارتیں انجام پاتی ہیں۔ ابھی ہندوستان سے جو خبر ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت جس نے جو ایک بے چینی پیدا کی اور پورے عالم اسلام کو سوگوار کیا، وہاں سے ایک بعض کی حکومتی ارکان کی طرف سے جو گستاخی کی گئی، تو آخر بعض جگہوں پر ہماری کتابوں کے اندر بعض ایسی چیزیں کیوں موجود ہیں جن کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے؟ اگر وہ زمانے میں رکھی گئیں کہ شخصیت کو ایسا بنا کے پیش کریں، تو اب اتنا عرصہ گزر چکا، علماء اس کو ختم، اس کو حذف کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کو کیوں رکھا ہوا ہے جس کا آپ کی سیرت سے کوئی مطابقت نہیں ہے؟ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے، اگرچہ ظاہر ہے کہ ہماری رائے جو ہے بحیثیت ایک شیعہ مسلمان کے بالکل مختلف ہے، لیکن میں ایک کلی بات عرض کروں گا جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، اور ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کتابیں جتنی بھی اس وقت دنیا کے اندر ہیں، کتابوں کی شکل میں جو کچھ میٹر موجود ہے، یہ سب کا سب میٹر جو ہے، آنکھیں بند کر کے ہم کسی کتاب پہ ایمان نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، انسان جتنے بھی صاحب کمال ہیں، یہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر علمی طور پر اس کا ایک جائزہ، ایک تبصرہ ہو سکتا ہے،
اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے، ایک تنقیدی جائزہ ہو سکتا ہے، اس کی گنجائش رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ چونکہ فلاں صاحب نے، کسی نے، بڑے بزرگ نے لکھ دیا ہے، اب آپ قیامت تک ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح کے اچھا، ہم. اس کو ایک اور اینگل سے بھی اگر دیکھیں تو بات اور ایک اور جانب جائے گی، بڑا اور واضح ہوگی بات کہ جو تعارف اہل بیت علیہ السلام نے رسول اللہ کا پیش کیا، خصوصاً مولا امیر المومنین نے جو تعارف پیش کیا، جو آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے جو برزبان امیر المومنین ہے، وہی چاہے ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ تعارف مولا امیر المومنین نے پیش کیا، مگر وہی من ان تعارف پوری مسلمان امت مانتی ہے، اور جب جا کر اپنی کتابیں دیکھتے ہیں یا کوئی شرارت کرتا ہے تو اس وقت سرپرائز ہوتے ہیں کہ یہ کیا، یہ ہمارے کیا لکھا ہوا تھا، ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، ہم تو اس کو جانتے نہیں. عام عوام، میں خواص کی بات نہیں کر رہا، خواص سب جانتے ہیں، عام عوام وہی عقیدہ رکھتی ہے جو نظریہ امیر المومنین نے پیش کیا، چاہے وہ یہ بات نہ جانتے ہو. یہ ایک عجیب بات ہے نا، یہ ایک معجزہ ہے. جی واقعا ایسے ہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ لہٰذا ہمارا عقیدہ پورے دلائل اور پورے قوت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم صرف ایک کتاب کو آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ کتاب ہے صحیح، اور وہ صحیح صحیح کتاب کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن. باقی قرآن. ساری کتابیں جو ہیں، جیسے کہ بہرحال عالم اسلام کے ایک بہت بڑا مکتب فکر جو ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، 6 کتابوں کو صحیح مانتا ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں ان کتابوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو علمی طور پر، اگرچہ بعض علماء نے اب آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دی ہے بعض چیزوں کے حوالے سے کہ ساری روایات جو ان کتابوں میں آئی ہیں، آیا آنکھیں بند کر کے یہ کہنا چاہیے کہ ان کا درجہ وہی ہے جو قرآن کا درجہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے، لہٰذا کسی کی بھی کوئی کتاب ہو، وہ چاہے شیعہ مکتب فکر کی کتابیں ہوں، چاہے اہل سنت کی کتابیں ہوں، کتاب بحیثیت کتاب جو ہے وہ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک جو کچھ اس میں آ گیا ہے وہ من و ان جو ہے وہ ہم آنکھیں بند کر کے اس پر تسلیم ایمان کر لیں. لیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں جو احادیث آئی ہیں، جو واقعات بیان ہوئے ہیں، جو تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کو ہم لائیں گے کس کے میدان میں، کس کی ٹیبل کے اوپر؟ علم کی ٹیبل کے اوپر، دلیل اور برہان کی میز کے اوپر. اس کو قرآن کریم کا لا الہ اصول ہے، ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ اپنے موقف میں، اپنی رائے میں، اپنے پوائنٹ آف ویو میں سچے ہو تو ریزننگ لے کر آؤ، دلائل لے کر آؤ. اللہ. دیکھیں دلائل ہی حل ہے کسی اختلاف کا. لہذا اگر کسی ایک روایت سے، 2 روایتوں سے، 4 روایتوں سے، کم تر یا بیشتر روایتوں سے اگر نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات مورد اعتماد نہیں رہتی اور آپ کی ذات مشکوک ہو جاتی ہے تو پھر تو گیا اسلام. تو یہی میرے خیال میں یہی کوشش کی گئی نا کہ قیامت تک بہت سارے لوگوں کا راستہ روک لیا. اب چونکہ ہم بائی برتھ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ کتابیں اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، مگر جو اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے اس کا پہلا ذریعہ یہی ہے کہ وہ کتب بھی نہیں کرے، وہ سمجھے دین کو. جب وہ ان کتابوں کو پڑھے گا جس کے اندر شخصیت اس طرح سے لکھی ہوئی ہے تو وہ کیوں حلقہ اسلام کے اندر آئے گا؟ بہرحال باقی تو ایک بڑا باریک کام کیا ہوا ہے. ہم دعوت دیں گے کہ علماء کا کام ہے کہ آئیں اور آ کر اس کو درد دل کے ساتھ نبی اکرم کے عشق صلی اللہ علیہ کو وسلم. بنیاد قرار دیتے ہوئے ختم مرتبت کی ذات ظاہرہ کے محور ہے. ہمارا خدا تک پہنچنے کا رابطہ جو ہے حضرت کی ذات گرامی اور بابرکت ہے. لہذا میں اس کو ویسے میں اس مسئلے کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہوئے آپ کے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ایک کروں گا، وہ یہ ہے. دیکھیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلب ہے ایک زوجہ سے شادی کی تو ان کی عمر 40 سال تھی، ایک زوجہ سے شادی کی تو وہ ابھی 5 سال کی تھی. یہ اصلاً صحیح درست ہے. نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. بہت سارے حقائق تاریخی ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا یہ ہے کہ
یہ بات اگرچہ بعض محققین نے لکھی ہے کہ حضرت عائشہ سے جب آپ کی شادی ہوئی تو اس وقت آپ کا سن مبارک جو ہے وہ 18 برس کا تھا، لہذا اس طرح پیغمبر اکرم کو ثابت کرنا کہ وہ خدا نخواستہ نقل کفر نباشد کہ نباشد آپ جو ہے وہ شادیوں کے در پہ تھے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا نقطہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو یہ شادیاں ہیں سوائے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے، تو یہ ساری شادیاں تقریباً جو ہیں وہ ہجرت کے بعد کی شادیاں ہیں، تو جی، اور ہجرت کے 25 بعد سال اور جی جوانی کے ایام، عین شباب کے ایام تو صرف جناب خدیجہ کے ساتھ ہی، یہ بھی جی تو جی لوگ دیکھیں میں ہے نا؟ یہی عرض کروں گا کہ آپ کا سن مبارک جو ہے 40 برس کا تھا، پھر اس کے بعد وہی نازل ہوئی اور آپ 13 برس جو ہے وہ رہے میں مکہ میں، تو 53 ہو گئے۔ اب کتنی 53 ہوگا؟ کی عمر میں آ کے خاتم المرسلین جیسا انسان جو ہے وہ آئے اور آ کے، میرا مطلب ایک شادیوں کا ایک سلسلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ معاشرہ جس معاشرے میں شادیاں کرنا کوئی عیب ہی نہیں تھا، زیادہ خواتین کو رکھنا، اور یہ جو کوئی عیب نہیں میرے ہے، مطلب کنیزوں کا تصور تھا، یہ بلکہ لوگ جو ہے خاندان چاہتے تھے کہ کسی بڑے آدمی سے تعلق بنایا جائے، حتیٰ خاتون اتنی مظلوم تھی اس دور کے اندر کہ بھائی ہے فرض کریں یا بیٹا ہے فرض کریں یا باپ ہے، اس طرح کا جس کا رشتہ زیادہ قریب ہے، وہ باہر ہی فیصلہ کر رہتے تھے اس بچی کے بارے میں، تو وہ اصلاً انکار کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی، حتیٰ یہ ہے کہ اس کو تانے دیتے تھے کہ فلاں شخص نے تمہارا جو ہے نا وہ مثلاً فرض کرو تمہیں قبول نہیں کیا، وہ بیچاری بدبخت جو ہے وہ اسی طرح زندگی گزارتی تھی بدبختی کے اندر۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ایسا معاشرہ جہاں پہ جو ہے وہ خواتین کا مطلب ہے اس انداز سے تھا، تو نبی اکرم کی استحصال شادی ہیں استحصال تھا، یہ شادیاں استحصال جو ہیں زیادہ تر جو ہے وہ ہیں ان کو حضرت نے ان کو معاشرے میں قبول کو نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ ایک دفعہ کوئی شوہر دنیا سے چلا گیا تو لوگ یا طلاق یافتہ یا فرض کریں ایسی خاتون جو کہ جس کا شوہر مارا گیا، مرحوم ہو گیا، تو ایسی عورت کو ایک تقریباً منحوس وجود سمجھا جاتا تھا۔ حضرت نے ان کو تحت تکفل یعنی اپنی کفالت میں لیا، تو ان کو ایک عزت اور وہ دیا معاشرے کے اندر۔ بالکل، اور پھر جب ہاں کوئی باپ رشتہ خود دے رہا ہے تو آپ تو کریم ہیں، انکار تو نہیں کریں گے، کریم ہے نا؟ بہرحال مطلب اس میں بہت سارے پہلو اور بھی ہیں، تو یہ قابل توجہ ہے، لہٰذا یہ اس انداز سے حضرت کی شخصیت کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا یہ درست نہیں ہے۔ میں بہرحال کلی طور پہ ظاہر ہے کہ اس مختصر نشست میں آپ سارے پہلوؤں پہ جائزہ نہیں لے سکتے، میں یہ سمجھوں گا کہ آج ہماری ان کتابوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو بہرحال ان کو منقع و مسجع کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایسی چیزیں جو کمزور ہیں اور پیغمبر اکرم کے بارے میں واقعاً توہین کے پہلو نکلتے ہیں، ان کو یا نکالا جائے یا بہرحال اس کو جو بھی سمجھتے ہیں بیٹھ کے علمی طور پہ اس کی حلاجی کی۔ اچھا، ہمارے کیاں اور علاوہ حدیث کو پرکھنے کا کیا معیار ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ٹیکنیکل اور فنی بحث ہے حدیث کے حوالے سے۔ حدیث کو پرکھنے کے مختلف زاویے ہیں، جو ایک رائج اصول ہے دنیا کے اندر اس وقت پورے عالم اسلام میں، وہ ایک اصول ہے، وہ ہے سند کا سلسلہ ہے کہ اگر درجات سند درست ہے، سارے راوی قابل قبول ہیں، تو اس حدیث کو قبول کر لیا جائے، اگرچہ دور حاضر میں بعض محققین نے اس اصول پہ بھی بعض علمی اعتراضات اٹھائے ہیں، لیکن بہرحال ایک جو ہے رائے مسلمہ یہ ہے کہ اگر سلسلہ سند ٹھیک ہو تو اس روایت کو قبول کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک اصول اور بھی ہے، بعض اوقات ممکن ہے سلسلہ سند ٹھیک نہ ہو
تو روایت کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو کہ قرآن کریم اور دین کے جو کلی اصول ہیں ان کے مطابق ہو تو اس روایت کو بھی قبول کر لیا جائے. ایک اصول یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعض حوالے سے کیا کہتے ہیں اس میں، اس لیے کہ دیکھیں جو روایات ہم تک پہنچی ہیں نسل در نسل، ان کو مطلب ہے لکھنے میں کس طرح یہ لکھی گئیں، کس طرح یہ مرتب ہوئیں، اس پہ بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ ممکن ہے کہیں پہ لکھنے والے نے، ظاہر ہے کہ یہ ڈیجیٹل دور تو نہیں تھا، لوگ ہاتھوں سے قلمی نسخے لکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ سارے نسخے بھی خود علماء براہ راست نہیں لکھتے تھے، کسی کاتب کو دیتے تھے، تو کاتب نے ممکن ہے بعض جگہ پہ زبر کو زیر کر دیا ہو. اور بڑے بڑے خطبے ازبر تو نہیں کر سکتا انسان، مفہوم ذہن میں لے کے جائے گا اور لکھ دے گا. اور پھر یہ بھی ایک ہوا ہے کہ مثلا فرض کرو ایک آدمی جو ہے جوانی کے عالم میں اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو تقریباً جو ہے جب 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے، اس سے خیال آیا کہ کچھ جو میں نے سنا تھا تو میں اس کو لکھ دوں. ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسے جو ہیں وہ راوی موجود ہیں. تو جب وہ لکھنے لگے تو ظاہر ہے کہ اپنے حافظے کے حساب سے، اس انداز سے تو نہیں تھا جس طرح کے واقعاً پیغمبر اکرم کی ذات اطہر ہے کہ وہی نازل ہوئی اور وہی بیان کیا جو نازل ہوا تھا. تو اس اعتبار سے یہ روایت کوئی حوالے سے، پھر وہ علم رجال ہے. اگر سند کے حوالے سے ہم دیکھیں تو علم رجال کون کون سے راوی تھے، ایسا بھی ہے کہ کئی راوی کئی راوی ایسے ہیں جن کا نام ایک جیسا ہے، ممکن ہے 50 افراد ایسے ہوں. اب کیسے، یہ کہ ایک فنی کام ہے، ایک مشکل کام ہے. لہٰذا یہ ہے کہ روایت کو پرکھنے کے اصول مختلف ہیں، پہلو مختلف ہیں. روایت یکدم ہے. پھر ایسا ہے کہ اہل سنت میں اور تشیع میں کچھ راوی تو ایسے ہیں جو طرفین ان کو قبول کرتے ہیں، کچھ راوی ایسے ہیں جو ایک طرف قابل قبول ہیں، دوسری طرف قابل قبول نہیں ہیں. ایسے معاملات میں ظاہر ہے کہ یہ واقعاً ایک یوں سمجھیں کہ علماء کا ایک ایسا گروپ ہو جو واقعاً جید علماء ہوں طرفین کے، وہ بیٹھیں اور واقعاً عشق پیغمبر میں، عشق قرآن میں، عشق میں آ کر تو ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، کام کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ کام کر لینا چاہیے، سوائے صرف یہ کہ محبت کے نعرے لگانے سے کام بنے گا نہیں. کیونکہ اس وقت میڈیا کا دور ہے اور ہر زبان میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو کے جاتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے ان چیزوں کو جو ہے وہ چھانٹنا ہوگا کہ جو چیزیں درست ہیں، صحیح تعارف جو ہے وہ صرف کتب میں رکھا جائے، طرفین کی مطلب کہیں سے بھی کوئی ایسی چیز جس پر اشتباہ ہو اس کو نہ چھوڑا جائے. اچھا، ایک چیز قبلہ اور کہ حدیث کے اوپر جو پابندی لگائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد، خلیفہ دوئم نے بہت کافی عرصے تک حدیث کے بیان کرنے پر جو پابندی تھی، اس کے کیا اثرات ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں؟ جس جنریشن کی تھی کہ جنہوں نے سنا تھا رسول اللہ کو سامنے سے، وہ تو سب انتقال کرتے گئے. تو اس کا امپیکٹ کیا آیا بعد میں جب حدیثیں مرتب ہوئی؟ بہرحال دیکھیں، میں یہ تفصیل طلب یہ بحث ہے اور یہ سوال، میں یہ عرض کروں گا ہماری رائے اور نقطہ نظر یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حقیقت کے طور پر بھی یہ بات واضح ہے کہ حدیث کی حفاظت میں جتنا مکتب تشیع نے محنت کی ہے، اہل بیت علیہم السلام نے محنت فرمائی، اللہم صلی علی محمد، وہ واقعاً اس کی مثال جو ہے تاریخ میں نہیں ملتی، بے نظیر ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی احادیث مبارکہ جو ہے کس انداز سے یعنی اس کو محفوظ کیا گیا. ہمارے ہاں تو ایک اور مسئلہ بھی قابل حل ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر معصوم نے بیان فرما دیا ہے، اہل بیت علیہم السلام نے، تو وہاں پہ تو سلسلہ سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو تو اہل سنت کے بڑے علماء محدثین نے لکھا ہے، اہل بیت کی جو سند ہے یہ تو سلسلہ تو ذہب ہے، سننے سے لکھے جانے والا سلسلہ ہے کہ امام عسکری نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، تو جو کچھ بیان ہوا ہے رسول اللہ سے، اور وہاں سے
اللہ کی جانب سے آیا ہے، لہذا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ خود حدیث اٹ سیلف یہ ہے کہ آیا یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، آیا یہ امام معصوم نے فرمایا ہے، یہ بہرحال ایک کار سادہ ہی نیست، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہاں، جب کنفرم ہو جائے کہ یہ معصوم نے بیان فرمایا ہے، یہ روایت جو ہے معصوم سے آئی ہے، تو اس کے بعد پھر بہرحال اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے۔ نتیجتاً بالکل یہ ہے صحیح اگر نتیجتاً یہی معاملہ ہے کہ اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں، ایک بار پھر میں تکرار کروں گا اس بات کو، کہ ضرورت ہے کہ عالم اسلام کے جید علماء تمام تر مکاتب فکر کے وہ بیٹھیں اور واقعاً کتابوں کے حوالے سے یہ جو ہے ایک عرق ریزی کی ضرورت ہے، علم کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، تاکہ امت کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ بالکل صحیح قبل اگلے مرحلے کے اوپر جائیں گے کہ عصمت کے حوالے سے، عصمت سے مراد کیا ہے؟ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کس درجے کی عصمت ہے؟ مطلب اس میں میں جو مطلب عرض کروں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ کی عصمت کا مراد کیا ہے، معصوم ہونے کا کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم اپنی رائے بیان کریں گے اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور تعلیمات اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ تو معصوم جو ہے وہ کون ہے؟ معصوم یعنی جو بے خطا ہو، بے گناہ ہو۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ، معصیت جو ہے اس کی زندگی میں نہ ہو، ایک معنی یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو معمولاً عالم اسلام میں کیا گیا ہے، علماء نے، مورخین محدثین نے لکھا ہے، ایک عصمت کا درجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے جو لیا اللہ کی جانب سے، اس کو اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی، اس کو ویسے ہی پہنچا دیا، ٹھیک ہے جی، اس کو ویسے ہی پہنچا دیا امت تک، انسانوں تک۔ تو پیغمبر اس مرحلے میں معصوم ہیں، یہ تو سب کے ہاں قابل قبول ہے کہ قبول ہے پیغمبر اس مرحلے میں معصوم ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسی کتاب جو ہے، اس سے زیادہ امانت داری اور امانت کا کیا جو ہوگا کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ یہ میرا فرمان ہے اور یہ خدا کا فرمان ہے۔ اپنے فرمان کو خدا کا فرمان انہوں نے نہیں بیان فرمایا، اللہ کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی وہ مقام عصمت اس سے ثابت ہے۔ اب آتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ صلی اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم علیہ نے جو ارشاد فرمایا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، الا یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو بشری زندگی ہے، اب یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی سورہ النجم کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایسا نہیں ہے کہ سرکار ختمی مرتبت زندگی کے عام جو امور ہیں وہ انجام دینے کے لیے منتظر ہوتے تھے کہ وہی آئے تو سونا، اٹھنا، کھانا پینا، نماز پڑھنا، انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، فیملی کے ساتھ معاملات، یہ سارے کا زندگی کا جو بشری زندگی کے تقاضے ہیں، شادی کرنا نہ کرنا، تو یہ جتنے تقاضے ہیں آیا پیغمبر ان سب میں منتظر ہوتے تھے وہی الہی کے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم قرآن کریم کے حوالے سے تو عقیدہ امت میں مسلم ہے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ معصوم ہے، لیکن عام بشری حوالے سے ہاں اس کو ایک کلی طور پر یہ عنوان کہا جا سکتا ہے کہ آپ کی ذات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ سانچے میں ڈلی نتیجتاً نتیجتاً کوئی ایسا عمل جو کہ خدا کی رضا کے خلاف ہو، پیغمبر سے سرزد ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ پھر ایک بحث ہے، بہرحال میں صرف اس بحث کو ابھی خالی اشارہ ہی کر سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس پہ مفصل کسی نتیجے پہ پہنچنا فی الوقت جو ہے وہ، لیکن ہم اپنی رائے جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو بشری زندگی تھی
آیا پیغمبر عام بشر کی حیثیت سے خطا کرتے تھے؟ آیا پیغمبر اکرم سے کوئی خطا ہوتی تھی؟ آیا بالکل عام انسانوں کی طرح تھے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اس سلسلے میں پہلے تو میں ایک روایت عرض کروں گا، غالباً صحیح بخاری میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے نبی اکرم کی خدمت میں، اور کوئی ایک شخص آیا اور اس نے کھجوریں وہ لے کر آیا، تو پیغمبر اکرم نے وہ کھجوریں تناول فرمائی، تو وہ کھجوریں بہت میٹھی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے میٹھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے کھجوروں کی پیوند کاری کی ہے، اس کے نتیجے میں یہ کھجوریں جو ہے میٹھی ہیں۔ تو بہرحال سال ایک گزر گیا، اگلے سال جو ہے وہ پھر دوبارہ وہی شخص کھجوریں لے کر آیا، اور وہ کھجوریں جو ہے بڑی خشک قسم کی، اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ویسا نہیں تھا جو کہ پچھلے برس وہ لے کر آیا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا کیوں ہے، پچھلے مطلب لاسٹ ٹائم تم لے کر آئے تھے تو وہ بڑی میٹھی تھی۔ کہا آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ جو ہے کھجوریں جو ہے وہ ہم نے پھر پیوند کاری نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا ہے۔ تو آپ نے حدیث کے بقول آپ نے کہا بھی دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو، میرا کام تو خالی تمہاری ہدایت کرنا ہے۔ تو ہماری نظر میں یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات پیغمبر اکرم جو ہے وہ کے حوالے سے یہ بات درست نہیں ہے۔ بالآخر یہ ہے کہ وہ اسی معاشرے کے رہنے والے تھے، ساری زندگی وہیں پہ گزری تھی، اور ایسا فہیم اور کیا کہتے ہیں بابصیرت انسان کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ البتہ ایک بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عصمت کے حوالے سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ دو طرح سے اسٹڈی ہو سکتی ہے۔ ایک تو کلیات ہیں جو ہر صدی کے لیے، ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ حجت ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں جن کا تعلق زمان و مکان کے ساتھ ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ جس معاشرے میں، جس تمدن میں رہتے تھے حضرت، تو اس میں جو ہے وہ آیا وہ چیزیں قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہیں، یہ قابل غور ہے، قابل فہم۔ ہاں یہ جو ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قیامت تک کے لیے ویسی کی ویسی ہیں۔ وہ جیسا دور تھا ویسے حضرت، اس میں کھانے پینے کے انداز کیسے تھے، کیا چیز کھاتے تھے، کیا چیز نہیں کھاتے تھے، پہننے کے انداز ہیں، رہنے سہنے کے انداز ہیں، سفر کا جو سٹائل ہے، حضرت جو ہے وہ مثلا جوتا آپ کا کیسا ہوتا تھا، آپ کا لباس جو ہے وہ کیسا ہوتا تھا۔ تو یقیناً پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اگر اور ماحول اور معاشرے میں رہتے تو ظاہر ہے کہ لیونگ سٹائل کچھ اور ہوتا، لیکن اس میں کلی بات جو ایک سمجھنے والی ہے وہ ہے کہ سادگی جو ہے وہ ایک کلی اصول ہے، اس کا کسی ٹائم اینڈ سپیس سے، کسی علاقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا آپ معصوم ہیں کس اعتبار سے؟ وہی دو پہلو، ایک قرآن کریم کے حوالے سے، اور دوسرا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ، کوئی معصیت، خداوند عالم کی کوئی نافرمانی نہ تھی، نہ اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک رائے یہ پائی جاتی ہے عالم اسلام کے اندر کہ پیغمبر اکرم اپنی عام زندگی کے اندر جو ہے وہ غلطی خطا بھی کرتے تھے، ہم بہرحال اس کے قائل نہیں ہیں، انہی دلائل کی روشنی میں کہ وہ شخص جس کے پاس اس قدر علم ہو، جس کے پاس اتنی عقل ہو، جو اس کائنات کے اندر اللہ نے عقل و بصیرت اور علم میں، یعنی وہ قرآن جو کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ساری بشریت کو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں علم قلیل دیا ہے، تھوڑا سا مختصر سا علم دیا ہے۔ آج کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں علم کہاں پہ جا رہا ہے، ابھی تو آپ کیا کہتے ہیں ورچوئل ایک کائنات ہے، اس کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو ایک عجیب، پتہ نہیں اللہ جانے فیوچر انسان کا کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ کائنات کی حقیقتوں کو کس طرح انسان کھولتا جا رہا ہے۔ تو وہ ساری حقیقتوں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں علم قلیل دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ ہستی اور وہ قرآن جو علم قلیل نہیں، علم کثیر کا مخزن ہے،
وہ ختم مرتبت کے سینے مبارک پر صلی اتار اللہ دیا۔ صلی اللہ وسلم۔ وہ خالی ایسے کتاب نہیں تھی، وہ کتاب گویا اگر اس کتاب قرآن کو عملی شکل دیکھنی ہو تو پیغمبر اکرم کی ذات اطہر ہے۔ ایسے تو نہیں آپ کے شاگرد نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم من تفقد السماء۔ یہ جو اہل بیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو قرآن میں جو ہے وہ علمک ما لم تکن تعلم ہے، کہ جو ہے وہ اللہ نے جو کچھ یعنی یا اوہا الی عبدہ ما اوہا، جو وحی کرنی تھی اللہ نے وہ وحی کر دی۔ تو لہٰذا علم و عقل کے اعتبار سے اس کائنات میں آپ سے بڑا کوئی نہ تھا ہے، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا، اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے علم کا منبع اور مخزن کوئی شخصیت ہو تو اس کے اندر خطا اور جھول جو ہے اس کا امکان نہیں ہے۔ لیکن سیرت کا ایک پہلو جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ زمان و مکان کے حالات کے مطابق ہے، وہ تو ظاہر ہے کوئی بالکل صحیح۔ اچھا، جو آپ کا عظیم جو اخلاق ہے انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان فرما دیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا اخلاق، آپ کی زندگی میں جو، بلکہ یہ ارشاد فرمایا آپ نے حدیث معروف انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہیں انما مطلب یہ ہے کہ میں صرف ایک ہی کام کرنے آیا ہوں، یعنی شدت اور حدت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، عظمت بیان کی ہے، اہمیت بیان فرمائی ہے کہ مجھے اللہ نے صرف اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کروں۔ میں اس کو اس زاویے سے عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں کہ انسان کا عروج، انسان کی معراج، انسان کا صاحب فضیلت ہونا ویلیوز کے ساتھ ہے، قدروں کے ساتھ ہے، کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے انسان جو ہے وہ زندہ رہے، اعلیٰ انسانی اقدار کے لیے انسان جو ہے اس کو اپنی زندگی کو اس کے مطابق مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آج مثلاً فرض کریں، آج جو دنیا کے اندر زندگی کا سٹائل ہے، اس سٹائل میں ویلتھ کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ انسان صرف دولت کو جمع کرنے اور اپنی زندگی میں سہولت کو حاصل کرنے، کمفرٹ کو حاصل کرنے کی کوشش، یعنی مطلب ہے آج دنیا کے حالات آپ غور کریں، اور اس بلکہ ہمیشہ انسانوں کی یہ کوشش رہی، قارون جیسے لوگ موجود رہے، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اسوہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہر میدان میں اسوہ ہے۔ مجھے آپ کے سوال کی روشنی میں ایک بات یاد آ گئی اور وہ قابل غور ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد، امیر المومنین کا اسم گرامی آتا ہے تو ظاہر ہے کہ فوری طور پہ ذہن میں آپ کی شجاعت کا تصور ابھرتا ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اس شجاعت کی کان جو ہے رسول اللہ کی ذات ہے، قابل توجہ ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جب کبھی تقریباً مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی مارکہ حق و باطل اپنی عروج پہ ہوتا تھا تو ہم پیغمبر کی پناہ لیتے تھے، اللہ، یعنی تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی بوچھاڑ میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی، علی جیسا شجاع یہ فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی پناہ لیتے تھے، یعنی پیغمبر کس مرحلے پہ مایہ سکون اور تسلی تھے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، لہذا شجاعت میں آپ کی ذات جو ہے وہ اسوہ ہے۔ پھر اس کے بعد کرم میں آپ کی ذات اسوہ ہے، آپ نے کرم کیسا کیا ہے اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ پیغمبر جو ہے کسی جنگ کے موقع پہ ایک جگہ جو ہے وہ استراحت فرما رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ دشمن نے دیکھا کہ بس اب موقع ہے میں ان کو جو ہے وہ ان کا کام تمام کر دوں، قریب پہنچا تو پیغمبر نے آنکھیں کھولی
تو یہ اب تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، تو ہاتھ میں تلوار تھی، پیغمبر زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، تو کہنے لگا کہ محمد مجھے یہ بتائیں کہ من ینجی کا یا محمد، ابھی میرے ہاتھ سے آپ کو کون نجات دے گا؟ درود و سلام ہو آپ کی ذات اقدس پر۔ اللہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا اللہ جو ہے وہ مجھے بچائے گا، یعنی اللہ پر ایمان کسی نے دیکھنا ہو تو وہ رسول اللہ کی ذات اسوہ ہے، یعنی دشمن تلوار لیے سر پہ کھڑا ہے تو پوچھتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا، تو آپ فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اتنے میں پیغمبر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، تو اس نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کے نتیجے میں وہ شخص گھبرا کے گرتا ہے اور تلوار اس کی کہیں اور وہ خود کہیں جا گرتا ہے۔ حضرت جو اٹھتے ہیں اور اس کی تلوار لے کے تو اس کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب منظر بالکل تبدیل ہو گیا، 100% تبدیل ہو گیا۔ اب پیغمبر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ نیچے ہے، تو آپ نے پوچھا من ینجی کا، ابھی تمہیں کون بچائے گا؟ تو اب یہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ سونے کے حروف سے لکھے جانے والا ہے کہ پیغمبر کی سیرت میں یہ کس قدر بلند ہے یہ بات۔ تو اس نے کہا، کہنے لگا، جواب میں کہنے لگا کرم کو یا محمد، محمد آپ کا کرم مجھے بچائے گا۔ اللہ اکبر، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تلوار جو ہے اس کو عطا کر دی، کہا کہ یہ لے لو تلوار۔ یعنی پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، خصوصاً وہ خطبہ جو کہ حج کے موقع پہ بہرحال موجود ہے مینا کے میدان میں، کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، یہ بنیادی اصول ہیں انسانیت کو سکھانے جانے والے، اور کسی غلام کو آقا پر، کسی کو کسی پر جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہ گورا اور کالا ہونا یہ فطرت کے اندر موجود ہے۔ انسانوں کے رنگ کیسے ہیں، انسانوں کی نسلیں کیا ہیں، انسانوں کی فرض کا جو ہے وہ زبان کیا ہے، انسان کا چوائس کیا ہے، انسان کون سا کس علاقے میں رہتا ہے، کوئی مغرب کا رہنے والا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہے۔ عمومی انسانوں کے ساتھ آپ جب ڈیلنگ کریں گے تو وقار کے ساتھ، انسانی وقار کے ساتھ ضرورت ہے کہ ہم اس پہلو کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ تو پھر یہ ہے کہ میں ایک اور پہلو، ابھی اگر ٹائم ہے تو ایک آدھ پہلو میں اور، جی ہمارے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے۔ جی بس ایک پہلو اور۔ اچھا، تو ہمیں اس میں ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو اس وقت ایک غم کی اور شدت کی ایک لہر ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے جائے گا قبلہ۔ بس میں ایک نقطہ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں ہے کہ کبھی بھی کسی نے سلام کرنے میں پہل نہیں کی پیغمبر پر۔ اللہ اکبر، اور سلام کتنا بڑا سلامتی کا پیغام ہے، حتیٰ یہاں تک کہ بچوں کو بھی آپ سلام فرماتے تھے، بچوں کو بھی آپ سلام کرتے تھے۔ تو پیغمبر کی سیرت کے یہ پہلو بڑے ہی عظیم ہیں اور واقعاً قابل تأسی ہیں، قابل اطاعت ہیں، قابل اتباع ہیں، اور تمام تر بنی نوع بشر جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ موجودہ حالات کے حوالے سے میں خالی یہی اشارہ کروں کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان تک حقائق نہیں پہنچے، ان تک حقیقتیں نہیں پہنچی۔ ضرورت ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جو آفاقی اصول ہیں ان کو پہنچایا جائے۔ ایک تو بنیادی فریضہ یہی ہے، اور دوسرا بنیادی جو نقطہ ہے وہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہی ہے کہ امت اسلامی کے جید علماء بیٹھیں، اور یہ ٹاپک حساس ہے، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں، سب فرقوں کے لیے حساس ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی ذات قابل عظمت ہے، اگر کوئی ذات محور ہے اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ علماء بیٹھیں اور ان نورانی پہلوؤں کو آشکار کیا جائے، ساری امت مل کر، سارے علماء مل کر جو ہے اس پہ اتفاق کریں۔ یہ اس کو علمی حوالے سے، اسی طرح یہ جو نقطہ آپ نے پوچھا ہے سوال کی شکل میں،
آپ کی جی، عصمت کے حوالے سے ان مسائل کو علمی ان کی حلاجی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی سیرت کے حوالے سے ضرورت ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، آج میڈیا کا دور ہے، کس انداز سے انفارمیشن جو ہے وہ انسانوں تک پہنچ رہی ہے، تو ہمیں اس انفارمیشن کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں نبی اکرم صلوات اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات کا تعارف کروانا چاہیے بہرحال، اور صحیح، مذمت بھی کرنی چاہیے۔ مذمت اس لیے کرنی چاہیے کہ کسی بھی کے مقدسات کی توہین کرنا، یہ جائز نہیں، کوئی بھی عقل اور قانون جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نتیجتاً قابل مذمت ہے وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح قبلہ، انتہائی مشکور ہے قبلہ، انتہائی ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا، اور ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کو، اور اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو ایک موجودہ دور کے اندر جو بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ شرارتیں ہوتی ہیں، آواز لگتی ہے، اس کی بنیادی کلیدی وجوہات کیا ہیں؟ آیا ان کو تعارف نہیں ہے؟ اور اگر تعارف نہیں ہے تو اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ان تک تعارف کیوں نہیں پہنچا ہے؟ اور ان تمام چیزوں کو لے کر جو ہے وہ ہم نے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت عالیہ میں رکھے۔ انشاءاللہ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا ہے، ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل جو کہ ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ